बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी ज़िक्र फ़िक्र में हाज़िर होते हैं, एक ऐसे मौजू पर हम बात करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। आइए मौजू बताने से पहले मुलाकात करते हैं। हमारे प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं आली जनाब मौलाना ग़ुलाम अब्बास साहब क़िबला। सलाम अलैकुम मौलाना साहब। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी इजाज़त से आज नाज़रीन को मौजू बताना चाहूँगा, जिस मौजू पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। वो मौजू ये है कि ज़ुहद क्या है, तो इस पर जानना बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा आपको टॉपिक का सिलेक्शन? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि ज़ुहद के सिलसिले में या तो लोगों को मालूमात नहीं है, और अगर है भी तो इस तरीके की मालूमात है कि बहुत मामूली सा लिबास पहनना, या मसलन जुल्फ़े दराज कर लेना, जी। या मसलन इस तरीके की बातें करना कि लिबास साफ़ सुथरा ना हो। तो ज़ाहिर सी बात है, जब इन बातों की ख़बर होगी इंसान को तो उन बातों पर इंसान यकीनन अमल करेगा। हमारा साहब प्रोग्राम शुरू करने से पहले सवालात आपके सामने रखूंगा एक के बाद एक। एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ, वो ये है कि बड़े बड़े अल्फाज हम लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे बस की बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुत्तकी बनना या ज़ुहद जैसा आज हम लोग बात करेंगे, तो अल्फाज का भी बहुत ज़्यादा रोल है हमारी ज़िंदगी में। ज़ाहिर सी बात है, पूरी ज़िंदगी अल्फाज के ही दायरे में समूई गई हुई है, और अल्फाज मुसल्लत है ज़िंदगी पर। जी। चूँकि जैसे जैसे ईजाद होती चली जाती है, चीज़ों के नाम रखे जाते हैं, और अल्लाह ने ये सलाहियत दी है इंसान को कि नए नए अल्फाज और नए नए नाम दरियाफ़्त कर लेता है। मुत्तकी या ज़ुहद, ये वो लफ्ज़ नहीं है जिनसे इंसान नाशना हो या ना पहचानता हो, जी। बल्कि ये वो लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में आते हैं। हाँ, हम सुनते रहते हैं। तो चलिए आज ज़ुहद के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सवाल ये आपके सामने रखना चाहूँगा कि ज़ुहद के क्या माना है? जो हम सबको लगता है वो ये लगता है कि कीमती चीज़ का इस्तेमाल ना करना, मामूली सी चीज़ का इस्तेमाल करना ज़ुहद कहलाता है। ज़ाहिदों ने जो अपनी दुनिया में अपनी पहचान छोड़ी है, जिनको हमने या ज़माने ने ज़ाहिद समझा है, जी। तो इस तरीके के हालात पैदा किए हैं कि अच्छे लजीज सालन में मसलन पानी डाल के खा लेना कि ये लज्जत से दूर है, या एक कीमती लिबास पहनना, बेकीमत लिबास पहनना, कीमती को तर्क कर देना और ये कहना कि ये ज़ाहिरदारी से भी दूर है। जी। या मसलन बेहतरीन साफ़ सुथराई अपने लिबास की या अपने जिस्म की रखना, इसको ये साबित करना कि ये मुकम्मल तौर पे दुनिया से दूर है, हालांकि ऐसा नहीं है। इस्लाम इस बात का कायल नहीं है कि इंसान अच्छी चीज़ों को ना पहने, अच्छी चीज़ों को ना खाए, बल्कि इस्लाम देखता है इंसान की हैसियत को। ओके। इंसान की हैसियत क्या है? अगर उसकी हैसियत अच्छा खाने अच्छा पहनने की है तो यकीनन वो अपनी हैसियत के मुताबिक खाए। इस्लाम इस बात को मसलन बहुत ताकीद के साथ कहता है कि अपनी हैसियत से यकीनन अपनी हैसियत के अंदाज में जियो। अच्छा, और अगर अपनी ऐसा नहीं है कि हमारी हैसियत बहुत ज़्यादा है और जो है हमें एकदम नॉर्मल इंसान की तरह, या मतलब ऐसा बोला जाए कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा इसराफ नहीं कर सकता हूँ या ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी हैसियत के मुताबिक आप खर्च कीजिए। समाज में इस्लाम जीना है। ये चाहता है। इस्लाम ओके। जब अल्लाह ने दिया है तो किस लिए दिया है? ताकि इंसान खर्च करे। जैसा कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं, भाई जिसे बचाना चाह रहे हो तुम, वो तो बच जाएगा, लेकिन तुम तो उसके लिए नहीं बचोगे ना। राइट जिसको तुम राइट। बचाना चाह रहे हो तुम जी। उसके लिए नहीं बचोगे। तो इसलिए इस्लाम ये चाहता है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक जिए, और जी। अगर हैसियत अच्छे की है तो अच्छे से अच्छा। मसलन आपकी हैसियत है कि आप 50 लाख की गाड़ी लीजिए तो आप लीजिए, बिल्कुल उसमें दरोग ना, मसलन दरेग ना कीजिए। और आपकी हैसियत गाड़ी लेने की ही नहीं है तो फिर लेना इस्लाम की निगाह में सही नहीं है। यानी आप कर्ज लेके गाड़ी लें, मसलन आप बेहतरीन शादी कीजिए तो वाक़ईन कीजिए, इसलिए कि आपकी हैसियत अल्लाह खुदावंद आलम ने आपको दिया है इस्लाम में। लेकिन इस्लाम हैसियत और ज़िम्मेदारी के साथ साथ तो बात करता ही करता है, लेकिन इस्लाम ये भी कहता है कि अब अपनी ज़िम्मेदारी को भी पहचानिए। मसलन मिसाल के तौर पर मेरी हैसियत अच्छी है, मैं पैसा कमाता हूँ, लेकिन मेरे ही साथ मेरा एक बीमार और गरीब भाई रहता है, मगर मैं अपने हैसियत को तो बना के रखता हूँ, अच्छा लिबास, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, मगर मैं अपने भाई को नहीं देखता। तो इस्लाम इस बात को भी बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि इस्लाम ये चाहता है कि मैं अपने अखराजात में से थोड़ा मामूली खर्च कम कर लूँ और अपने भाई को भी थोड़ा उभारूँ, उसकी दवा को भी देखूँ, उसके अखराजात को भी देखूँ। यानी इस्लाम हैसियत और ज़िम्मेदारी दोनों को लेके चलता है। मसलन बड़े भाई की तो बहुत अच्छी हैसियत है,
مگر چھوٹا بھائی بیچارہ غریب ہے، تو اب اسلام اس کی زندگی کو اگر یہ اچھا گزار رہا ہے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن بھائی کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ بہت غلط کر رہا ہے۔ جبکہ ہوتا ایسا ہی ہے کہ لوگ بھائی کو نہیں دیکھتے، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو، بھائی کو نہیں، دوسروں کو اپنے سے زیادہ مقدم رکھو، اپنے سے بہتر ان کو مثلا زندگی دو، اپنے سے بہتر ان کا خیال رکھو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ یہ بھی وعدہ کرتا ہے قرآن مجید میں کہ تمہارے اوپر خداوند عالم کا ہاتھ ہے، یقیناً وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے، جن لوگوں کا یہ تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ جو بندگان خدا کا خیال رکھتا ہے، خداوند عالم اسے کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ تو یہ کیا زہد کے اندر آتا ہے، درمیان آتا ہے یہ سب چیزیں؟ مطلب یہ سب چیزیں زہد کے اندر آتا ہے، یعنی ہم اپنے اوپر دنیا، دیکھیے اگر لغت کے اعتبار سے زہد کے معنی دیکھنے کے لیے جائیں گے تو لغت کے اعتبار سے زہد کے معنی یہ ہے کہ آپ دنیا کی طرف مائل نہ ہو، یعنی دنیا کو اپنے اوپر اس صورت میں طاری نہ کر لیں کہ جو بھی ملے مجھے مل جائے، جیسا بھی ملے مجھے مل جائے، یا مال خداوند عالم نے مجھے دیا ہے تو میں اس کو سب اپنے آپ سے اس کو مخصوص کر لوں، اپنے بھائی کو نہ دوں، اپنی بہنوں کا نہ دوں، اپنے خاندان والوں کو نہ دوں، اپنے پڑوسیوں کا نہ دوں۔ یا یہ کہ اگر کوئی چیز مجھے مل جائے، زہد کے معنوں میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے مل جائے تو اس پر میں اترانے لگوں، غرور کرنے لگوں، اور اگر کوئی چیز مجھ سے کھوئی جائے تو اس پہ میں جو ہوں مثلا مایوس ہو جاؤں۔ قرآن مجید نے بھی اس سلسلے میں یہی بات کہی ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم اگر کسی شے کو کھو دو تو اس کے کھونے پر تمہیں کوئی افسوس نہ ہو، اور اگر تمہیں کوئی چیز عطا کر دی جائے تو اس پر تمہیں غرور نہ ہونی چاہیے، غرور نہ کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے معنی میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ تم دنیا کے باغ بگیچوں، ان کے مثلا زندگی کو، ان کے بنگلوں کو، ان کی رہنے سہنے کو دیکھو تو اس پہ حریص ہو جاؤ اور اپنے دل میں، تمہارے دل میں ایک غم پیدا ہو جائے، بلکہ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ متقی و پرہیزگار یا زاہد وہ ہے جو دنیا کو، دوسروں کو نعمت ملی ہے وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے قدم آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ جیسا کہ سورہ مبارکہ ہے طٰہٰ آیت نمبر 131 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَمَدُّنَّ وَلَا تَمَدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ارشاد ہوتا ہے ہم نے جو دوسروں کو مادی نعمتیں دی ہیں ان کی طرف نہ دیکھنا، یہ تو دنیا کے شگوفے ہیں۔ دو بات ہو گئی۔ تیسرے معنوں میں قرآن یہ کہتا ہے کہ زاہد کون ہے؟ وہ جو اپنی ضرورتوں کو روک لیتا ہے اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو مطلب زہد اور زاہد مطلب کوئی بہت بڑا فرق ہے، یا اس کو سمجھائیے کیونکہ تھوڑا سا کنفیوژن نہ ہو جائے، کیونکہ زاہد بھی ہم لوگ جانتے ہیں، زاہد جس میں زہد پایا جائے، مثلا جو اپنی ضرورت کو روک کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دے تو یہ انسان زاہد ہے۔ سمجھ گئے؟ جس میں زہد پایا جاتا ہو وہ زاہد ہے۔ اب قرآن کہتا ہے دوسرے معنوں میں کہ اپنے آپ کی، اپنی ضرورتوں کو روک کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں زاہد۔ تو وہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ جیسے ارشاد ہوتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ دوسروں کو اپنے آپ پر فوقیت دیتے ہیں جبکہ خود انہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی مثال بھی قرآن مجید نے جا بجا دی ہے۔ لہذا اب ان تین باتوں کو یقیناً یاد رکھیے، اسلام حیثیت کا حکم دیتا ہے، حیثیت کے ساتھ ذمہ داریوں کا حکم دیتا ہے۔ اپنی حیثیت اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد یقیناً آپ جتنا بہتر سے بہتر کھا سکتے ہیں کھائیے، جتنا بہتر سے بہتر پہن سکتے ہیں پہنیے۔ اسلام تو نفاذت، وہ صفائی ستھرائی اور بہترین صحت مند رہنے کی مکمل طور سے اجازت بھی دیتا ہے اور اصول معین بھی کرتا ہے تاکہ انسان صحت مندانہ زندگی گزار سکے۔ جی بے شک، لیکن اگر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، ساتھ ہی ساتھ میں بھی اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھاؤں گا کہ زہد کی اگر فضیلت کی بات کریں تو آپ کس طرح سے اس کی فضیلت کو ناظرین کے سامنے بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، زہد کی فضیلت کے سلسلے میں پہلے تو میں آپ کے سامنے اپنی ہی بات رکھتا ہوں۔ جب انسان اپنی ضرورت کے بعد یا اپنی ضرورت کے ساتھ اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرے گا تو سماج کتنا خوشگوار ہو جائے گا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رائٹ، ایک چرچا ہو جائے گی۔ ہاں، سماج میں کیوں برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب انسان اپنی ضرورتوں کو تو پورا کرنا چاہتا ہے مگر دوسرے کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر سماج میں یہ بات رائج ہو جائے
کہ نہیں، جو تکلیف میری اولاد کو بیمار ہونے سے مجھے ہوتی ہے وہی تکلیف دوسرے کی اولاد کو بیمار ہونے سے اس کو بھی ہوتی ہے۔ یہ درد ہونا چاہیے انسان کے اندر اگر واقعاً وہ انسان ہے۔ مثلاً میرے لیے بچہ بیمار ہو گیا تو مجھے کتنا اپنے بچے کا دکھ ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، تو یہی دکھ مجھے اس وقت نہیں ہونا چاہیے جب میرے بھائی کا بچہ بیمار ہو، جی یہی بالکل، دکھ مجھے اس وقت نہیں ہونا چاہیے نہیں وہ جب میرے درد ڈیولپ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا۔ جب میرے پڑوسی کا بچہ بیمار ہو، یہی درد مجھے اس وقت نہیں ہونا چاہیے جب کسی کے بھی بچے کا مثلاً طبیعت خراب ہو یا اس کے درد ہو، تو کسی بھی صورت میں جو ہے میں دوسروں کا خیال، یعنی دوسروں کا خیال رکھنا یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے دے دیجئے، آپ دولت دے دیجئے، آپ یہ کر دیجئے، آپ وہ کر دیجئے، بلکہ دوسروں کا خیال رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ دوسروں کا خیال آپ اس طریقے سے رکھیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ ہو، ان کو کوئی آپ کی یعنی ذات سے آپ کو ان کے درد کا احساس ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے درد میں مطلب اس طرح کی باتیں کرنے لگے جس سے انہیں تکلیف ہو۔ یا مثلا کوئی ایسے لاوارث کمزور لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑی بہت ہی کچھ پراپرٹی ہے یا کچھ تھوڑا بہت مال و متاع ہے، آپ وہ کمزور ہونے کی حیثیت سے اس کو بھی ہڑپنا چاہتے ہیں، تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ان فضیلت یہی ہے، زہد کی اور زاہد کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنے سے اپنا جیسا خود چاہتا ہے اس کے لیے ہو ویسا ہی وہ دوسروں کے لیے چاہے۔ تو اب جب سماج میں یہ بات رائج ہو جائے گی تو کتنی بے پناہ خوشگوار زندگی ہو جائے گی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام، اسی لیے امام علی علیہ السلام نے اس سلسلے میں دیکھیے فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کتاب بہار الانوار جلد نمبر 77 یعنی 77 اور صفحہ نمبر 172، اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی عبادت زہد سے بڑھ کر اور کسی چیز سے ہو ہی نہیں سکتی اور ہوئی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ زہد یہی تو ہے کہ انسان دوسروں کا خیال رکھے، ذمہ داریوں کو ادا کرے، اور جب انسان دوسرے کا ادا کرے گا ذمہ داریوں کا تو یقیناً ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے زہد کی جو ابھی تک آپ نے تعریف کی ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ سارا دار و مدار انسانیت کے اوپر ہے، یقیناً کہ مطلب اگر انسانیت کے لیے جیتا ہے یا کام کرتا ہے تو وہ زہد کہلاتا ہے۔ صحیح۔ جی ہمارا صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، جب بھی ہم لوگ کسی چیز پہ بات کرتے ہیں تو درجات کی بات کرتے ہیں کہ لیول 1 یہ ہے، لیول 2 یہ ہے، لیول 3 یہ ہے۔ زہد کی بات کریں تو کس طرح کے درجات ہیں؟ مطلب کوئی ایک انسان ہوگا جو چھوٹا موٹا زہد رکھتا ہوگا یا اس سے بڑا یا میڈیم، یہ اپنی زبان میں بول رہا ہوں۔ دیکھیے ایک حدیث میں ہم آپ کے مکمل سوال کا جواب پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہد کے سلسلے میں فرمایا کہ سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ اس کے درجات تو کچھ ہوں گے؟ اس کے درجات اندازہ ہو جائے گا ابھی آپ کو جی کہ سب سے بڑا زاہد کون ہے، اور درجات کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ جی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا زہد یا سب سے بڑا زاہد وہ ہے جو حرام سے پرہیز کرتا ہو۔ اب جو جتنا بھی حرام سے پرہیز کرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا زاہد ہو جائے گا، اور جو جتنا کچھ حرام سے پرہیز کرتا ہے اور کچھ حرام اختیار کر لیتا ہے تو اس کے درجے اسی طریقے سے بنتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے بڑا زہد یہ ہے کہ انسان حرام سے پرہیز کرتا ہو۔ حدیث کی روشنی میں بھی ہماری بات واضح ہو گئی جو ہم آپ کی خدمت میں کہہ رہے تھے کہ دوسروں کا خیال رکھنا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا۔ حرام اسلام نے انہی چیزوں کو قرار دیا ہے جو مجھے خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اوکے، چلیے بہت شکریہ، آپ نے بتا دیا ہے کہ زہد کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ہاں، سمپل یہ ہے کہ آپ کو حرام کاموں سے بچنا ہے تو آپ زہد جو ہے دھیمے دھیمے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہ بھی جاننا ہے کہ فار ایگزامپل میں زہد کی طرف بڑھ رہا ہوں، اختیار کر رہا ہوں اور اس پہ عمل کر رہا ہوں، تو اس کے کیا کیا نتیجے یا اثرات سامنے آ سکتے ہیں یا ملتے ہیں؟ دیکھیے زہد کے نتیجے روایات کی روشنی میں بخوب بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ زاہد انسان، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں زاہد ہوگا وہ اپنے نفس کو آزاد کر لے گا۔ نفس کی آزادی بہت بڑی نعمت ہے، انشاءاللہ کبھی جو ہے آزاد نفس کون ہے اس پہ بات کریں گے ذکر و فکر میں ہی، لہذا ہم آپ کی خدمت میں بتائیں گے کہ آزادی کس کو کہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جو دنیا میں زاہد ہوگا وہ اس کا نفس آزاد ہوگا
اور وہ اپنے پروردگار کو خوشنود یعنی راضی کر لے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے مشکلات میں آسانی، جو شخص دنیا میں زاہد ہوگا مصیبتیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو خداوند عالم ایسی صلاحیت عنایت کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کے عیبوں کو پہچان لیتا ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، کسی بندے نے اس دنیا میں زہد اختیار نہیں کیا مگر جس کے دل میں خدا نے حکمت ڈال دی اور اس کے ذریعے اپنی زبان کو حرکت دیا، دنیا کے عیب اس کو بتائے اور دنیا کی وارداتوں اور اس کی آرزوؤں سے اس کو دور رکھا، دور رکھے۔ یعنی اس کی آرزویں کم ہو جاتی ہیں، وہ دنیا کے عیبوں کو پہچان لیتا ہے۔ اور آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے مولانا صاحب کہ دنیا کے جو عیب ہیں وہ اتنے چمکتے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں کافی اہم موضوع پر، اور جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا بہت ضروری تھی آج کے دور میں بات کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو جی ہاں ناظرین، جاتے جاتے صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں چینل ون کی پوری ٹیم کو یاد رکھیں، اور جس موضوع پہ آج ہم لوگ نے بات کیا ہے زہد، یہ اس کی طرف قدم بڑھانا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنا قدم اس راستے پر لے کر جا سکیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔